अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मरकज़ विलायत अली पाकिस्तान की जानिब से आज आपके सवालात और जवाबात का एक लाइव सेक्शन शुरू किया जा रहा है, जिसमें आपके सवालात के मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमुदादे की रोशनी में हमारे उलमा खुतबा बोर्ड के उलमा इकराम सवालात के जवाबात देंगे। इस सिलसिले की आज ये पहली नशिस्त है जिसका हम आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे उलमा खुतबा बोर्ड के मेंबर अल्लामा नसीम दरशर साहब हैं, जो आपके लाइव सवालात के जो है वो जवाबात देंगे। अल्लामा साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबी व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलात व युअतूनज़ ज़कात वहुम राकिऊन। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे इस प्रोग्राम के इब्तिदा में ये मौका दिया कि मैं आवाम के सामने चार मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह के मुक़द्दस कलाम पाक की रोशनी में जो जवाबात है वो आपके सामने मैं दे सकूँ। माशाअल्लाह जी। हमारा जो आज का मौजू है जी वो है शहादत सालसा मुकद्दसा। जी थोड़ा आप इस पे रोशनी डालें, और जैसे ही हमारे पास सवालात आ रहे हैं तो हम फिर आपके सामने रखते हैं। अल्लाह जी। आप देखें कि ये शहादत सालिसा मुकद्दसा जो है, अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोशनी में, जैसे कि उसूल काफ़ी किताबुल हुज्जत में माशाअल्लाह ये आया है कि जब खल्लाक़ आलम ने ज़मीन और आसमान के खिलकत का इरादा किया तो एक फरिश्ते को, एक मुनादी को हुक्म दिया कि वो ये ऐलान करे। वो ऐलान क्या है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सलासन व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सलासन व अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन हक्कन सलासन। तो ज़मीन और आसमान की इब्तदा जो हुई है वो शहादतैन से नहीं हुई बल्कि शहादात से हुई है। तो इस हवाले से कि खुदावंद आलम ने जहाँ पर अपनी तौहीद का ऐलान किया वहाँ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत का भी ऐलान किया, और वहाँ पर खुदावंद आलम ने सिर्फ ये दो ऐलान नहीं किए बल्कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमीरुल मोमिनीन होने का भी ऐलान किया। तो ये तीनों शहादात खुदावंद आलम के नज़दीक इतनी अहम हैं कि इन तीनों शहादात के अलावा कोई भी चीज़ जो है वो नामुकम्मिल है। तो ये तीनों शहादात खुदा ने ऐलान करके वाज़े कर दिया कि मेरी शहादत के बाद शहादत रिसालत लाजमन है,
اور شہادت رسالت کے بعد شہادت ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھی لازم ہے۔ جیسے توحید کا اقرار لازم ہے، ویسے رسالت کا اقرار لازم ہے، ویسے ہی مولائے کائنات کے ولایت اور ان کے امیر المومنین کا اعلان ان کے ساتھ لازمن ہے۔ تو یہ تینوں شہادات جو ہیں یہ لازم ہے، یہ اوجب ہے، یہ واجب بھی نہیں، اوجب ہے، لازمن ہے۔ ان کے علاوہ کوئی چیز، چاہے کوئی بھی عبادت ہو، وہ خداوند عالم کے نزدیک قابل قبول جو ہے وہ نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ تینوں شہادات ان کو ولایت مطلقہ کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں شہادات ولایت مطلقہ ہیں، اور یہی معصوم علیہ السلام، جیسے تفسیر برہان میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ ہے۔ تو یہی کلمہ طیبہ ہے جو معصوم نے بتایا، اور ان تینوں کے اندر جو ہے شہادت ثالثہ موجود ہے۔ علامہ صاحب ایک کوسچن ہمیں آیا ہے جی یہ صاحب، انہوں نے اپنا نام تو شو نہیں کیا جی پر ان کا کوسچن ہے جی کہ انہوں نے یا علی مدد کی ہے، یا علی مدد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ماشاءاللہ۔ انہوں نے کوسچن کیا ہے کہ شہادت ثالثہ کس معصوم نے اپنے نماز میں پڑھی ہے؟ تو اس کے متعلق آپ تھوڑا روشنی ڈالیں، اس کے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو۔ آپ دیکھیں کہ کن کن معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، یہ تو پھر دائرہ ہو جائے گا کہ کسی نے پڑھی ہے اور کسی نے نہیں پڑھی۔ حقیقت یہ ہے جو ہمارے 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کا ظہور دیکھ لیں کہ جب وہ اس دنیا میں ظہور کرتے ہیں تو خدا کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، اور نبی پاک کے نبوت کی گواہی دیتے ہیں، اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ کس معصوم نے جو ہے یہ شہادت پڑھی ہے، آپ دیکھیں یہ میرے سامنے تفسیر نور الثقلین ہے۔ یہ تفسیر نور الثقلین کے اندر موجود ہے۔ اللہ کا مقدس کلام، خداوند کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اب اس کی جو وضاحت کر رہے ہیں وہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے 5ویں لال ولایت سے سوال کیا جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے، جناب جابر جوفی نے، اور ابو حمزہ سمالی نے، کہ مولا یہ جو ہے کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ صرف ایک ہی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ میں آپ کے سامنے ایک دوسری کتاب بھی پیش کر دوں۔ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے بصائر الدرجات الکبریٰ، اس کا جلد نمبر 1 ہے۔ جو نور الثقلین میں آئی وہی اس بصائر الدرجات الکبریٰ میں بھی آئی۔ اس کے علاوہ پھر میں تیسری جو تفسیر ہے، تفسیر معصوم، اس کا نام ہے تفسیر، اور یہ ہے تفسیر عیاشی کے نام سے، جو اصل اس کا نام ہے خالی جو ہے التفسیر، یہ اس کا نام ہے۔ ان تینوں کے اندر اور بھی بہت سی جو کتابیں ہیں جو میرے پاس موجود ہیں، جو دوست دیکھنا چاہے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان تینوں صحابیوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ مولا
वला तजहर बिसलातिका, ये वला तजहर बिसलातिक नमाज में आहिस्ता पढ़े, ये क्या चीज थी? तो हमारे पांचवें लाले विलायत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मौला इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे कि हमारे नाना, हमारे जद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज में शहादत सालिसा देते थे, यानी कि अली वलीउल्लाह की गवाही जो है वो देते थे। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने पाक पैगंबर को हुक्म दिया कि ए मेरे महबूब, क्योंकि आपके पीछे जो मुनाफिक है और वो मुनाफिक हैं जो आपको नमाज में छोड़ के चले जाते हैं, तो क्योंकि अली ने इनके बड़ों को जो है कत्ल किया है, लिहाजा अभी आप जो है इसको आहिस्ता अदा करें, सिर्फ आप सुने और मौला अली सुने, और जो मौला अली को मानने वाले सच्चे सहाबी हैं वो इस शहादत सालिसा को सुने और फिर मुझसे दुआ करते रहें ताकि मैं आपको एलानिया जो है इसके पढ़ने की मैं आपको इजाजत दूं। तो हुम्मे गदीर पर अल्लाह ने एलानिया कहा, और इतना एलानिया कहा कि खुदा ने जो है सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिन रब्बिका व इल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालतु, आए मुस्तफा अब आपने ये एलानिया नहीं किया तो आपने रिसालत का कोई काम सरअंजाम नहीं दिया। तो खुद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज के अंदर मौलाए कायनात के विलायत की गवाही देते थे। और उसके अलावा हमारे छठे लाले विलायत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो अपनी नमाज के अंदर जैसे कि अल कतरा में जो है जो अल्लामा सैयद अहमद मुस्तंबत ने जो लिखा है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के तशहुद के हवाले से कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा हमेशा अपने तशहुद में ये पढ़ते थे, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व खैरुल अस्मा कुल्लहा लिल्लाहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना रब्बी निअमुर रब्बु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन निअमुर रसूलु व अशहदु अन्ना अलियुन वलियुल्लाह। तो हमारे छठे इमाम भी जो है नमाज के तशहुद के अंदर मौलाए कायनात के विलायत की गवाही देते थे। अल्लामा साहब, एक सवाल और मौसूल हुआ है हमारे पास, ये हमारे नाज़रीन स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये इन्होंने भी आपको सलाम या अली मदद कहा है। अल्लाह अली मुश्किल कुशा जनाब अल्लाह। इन्होंने ये सवाल किया है कि इन्होंने ये सवाल किया है कि अली वलीउल्लाह की गवाही जी तशहद में ही सिर्फ क्यों, जी सजदे में और रुकू में हम क्यों नहीं पढ़ सकते? जी जी ये इसके लिए अर्थ है कि पहली बात तो मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गवाही की कोई हद नहीं है। माशाअल्लाह। ये भी हमारे छठे लाले विलायत मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इज़ा क़ाल अहदकुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फलियकुल अमीरुल मोमिनीना वलीउल्लाह। इमाम ने फरमाया फ़इज़ा क़ाल, जहां भी जब भी, फ़इज़ा क़ाल अहदकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, जब भी तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, जहां भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
फलियकुल, तो फौरन तुम पर वाजिब है कि अली वलीउल्लाह की गवाही भी दो। तो ला इलाहा इल्लल्लाह की भी कोई हद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी कोई हद नहीं, वैसे ही अली वलीउल्लाह की भी कोई हद जो है वो नहीं है। हम इनके सवाल का यानी मकसद ये है कि जो मुखालफीन हैं वो कहते हैं कि खाली आप तशहद में क्यों गवाही देते हो, आप सजदे में भी दो, रुकू में भी दो। तो इनका सवाल का जो मकसद था कि आखिर हम तशहद में ही क्यों दे रहे हैं, हम रुकू और सजदे में भी जो है वो गवाही दे सकते हैं। पहली बात तो ये है कि इबादत जो नमाज है इनमें कुछ अल्फाज तौकीफ़ी हैं और कुछ जो है गैर तौकीफ़ी है। यानी तौकीफ़ी वो जो मासूमीन ने हमें बताए, क्योंकि दीन में चाहे वो रुकू हो या सजदा हो या कोई और मकाम हो, हम अपने क्यास से नहीं चलेंगे, क्योंकि हम क्यास पर लानत करते हैं, हम जन पर लानत करते हैं, और जो क्यास और जन पर चलते हैं हम उन पर भी लानत करते हैं, जो उनके कायल हैं हम उन पर भी लानत करते। क्योंकि रुकू के लिए जो मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि आप सुबहाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही 3 बार कहें, और उसके बाद जो है दरूद शरीफ यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद ये पढ़ें। इसी तरह सजदे के अंदर भी है कि आप 3 मरतबा जो है सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, क्योंकि मासूम ने ये इरशाद फरमा दिया है। अब अपनी तरफ से हम ये कहें कि हम ये भी पढ़ें तो हम इज्तिहाद को नहीं मानते, हम किसी इज्तिहादी जन को नहीं मानते, हम इबादत के और मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोशनी के तहत हम किसी भी जो अकली और जनी किसी भी फतवे को नहीं मानते। वैसे क्योंकि मासूमीन अलैहि जो ये कहते हैं कि आप यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़े, रुकू में पढ़े, सुजूद में पढ़े, मेरा उनसे ये सवाल है कि आप कहते हैं कि तशहुद के अंदर न पढ़ें, रुकू में पढ़ें और सजदे में पढ़ें, तो वो कौन सी हदीस आपके पास है कि आप अली वलीउल्लाह का इकरार रुकू के अंदर करें, सजदे के अंदर? जहां पर मासूम का क्लियर हुक्म है वहां पर आप इनकार करते हैं, और जहां पर कोई आपके पास हदीस सनद मासूम से नहीं है वहां पर आप जन और कयास करके दुनिया को और दुनिया शीयत को बेवकूफ जो है वो बनाना चाहते हैं। तो जो मासूम ने फरमाया हम उसी मातहत उसी अंदाज से जो है जहां जहां मासूम ने कहा हमने वहां जो है मौला का जिक्र किया। वैसे मौला के क्योंकि रुकू के अंदर यह है कि सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही, तो हम ये कहें कि इसमें मुस्तफ़ा का खुदा का जब खुदा का जिक्र आ रहा है इबादत। देखें नमाज के अंदर 3 चीजें हैं, कुरान है, दुआ है, कुरान है, दुआ है और जिक्र है। तो ये 3 चीजें, वैसे जिक्र में मौलाए कायनात भी जो है आ जाते हैं। तो अगर कोई मोमिन हुक्म वाजिबा यानी सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही के बाद या सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही के बाद जनाब मुस्तफ़ा और जनाब अलीउल मुर्तज़ा का जिक्र करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है हुक्म मासूमीन के रोशनी में। हम जन पर क्यास नहीं करेंगे, हम किसी भी कयास पर क्यास नहीं, जो मासूम ने कहा हम वही करें। जी अल्लाह साहब, एक और क्वेश्चन हमें महसूल हुआ है, ये कह रहे हैं कि विलायत अली को बहस में कब से लाया गया? आप ये देखें
کہ ولایت امیر المومنین میں نے یہ پہلے عرض کیا تھا یہ آج سے نہیں ہے، زمین و آسمان کی خلقت سے اول ہے، جیسے کہ خلاق عالم نے یہ منادی سے ندا کروائی تھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ثلاثاً، اشہد ان محمد رسول اللہ ثلاثاً، اشہد ان امیر المومنین حقاً ثلاثاً۔ تو یہ ازل سے ہے۔ اس کے بعد آپ کتب کو اٹھا کے دیکھ لے کہ جیسے کہ علل الشرائع ہے، احتجاج تبرسی ہے، اصول کافی ہے، ان کتابات کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب خدا نے زمین کو خلق کیا تو زمین پر تحریر کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب خدا نے چاند کو خلق کیا تو چاند پر خدا نے یہ تحریر کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ۔ جب خدا نے سورج کو خلق کیا تو وہیں پر بھی وہی کلمہ، جب فرشتوں کو خلق کیا تو فرشتوں کے پروں پر بھی وہی کلمہ، جب خدا نے حوروں کو خلق کیا تو حوروں پر بھی یہی کلمہ، خدا نے جب جنت کو خلق کیا تو جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان 8 دروازوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، یہ تو اصل چیز ہے، اور پھر حضور اکرم نے خم غدیر کے میدان پر جو ہے یہ تاکیداً یہ اعلان کروایا۔ اب سوال یہ ہے کہ علی ولی اللہ کب سے ہے، یہ نہیں، سوال یہ ہے کہ علی ولی اللہ کو کب سے نکالا گیا۔ یہ تھا یہ سوال غلط ہے کہ علی ولی اللہ کب داخل گئے، یہ سوال نہیں، سوال یہ ہے کہ علی ولی اللہ کو نکالا کب سے گیا۔ تو اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ یہ خلافت اول سے لے کر اجتہاد کے دور تک یہ کوشش کی گئی کہ علی ولی اللہ کو نکالا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو اتحاد کیا تھا اور اتحاد اور اجتہاد کیا تھا، اگر یہ علی ولی اللہ آ جاتی ہے تو ان کے اجتہاد کے اندر اور ان کے جو اتحاد کے اندر یہ مولا کائنات کی جو ولایت ہے یہ ان کو بہت مہنگی پڑتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی ولایت کو نکال کر اپنی مقصریت کو ظاہر کر دیا کہ ہم علی ولی اللہ کو نہیں پڑھیں گے۔ اور پھر ایک شخص امیر شام نے یہ کہا، آپ دیکھیں کہ امیر شام نے نماز سے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نکال دی۔ کیوں نکالی؟ اس لیے کیوں نکالی؟ کیونکہ اس کی بے کے اندر مولا علی ہے، اور یہ مولا علی علیہ السلام کی زندگی اور مولا کی شہادت کے بعد مولا پر سب و شتم کی کروایا کرتے تھے۔ تو یہ چیز وہاں سے جو انہوں نے نکالی، اور جب یہ اجتہاد کی جو ہے ڈگری چلی، آپ ذہن میں رکھیں کہ اجتہاد ہمارا نہیں ہے، اجتہاد عامہ کا ہے۔ عامہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے شہادت ثالثہ مقدسہ یعنی اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ کو غیروں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے نکالی ہے۔ خدا ان پر اپنا غضب نازل کرے کہ جو چیز اوجب تھی، جس کے لیے یہ میں آپ کے سامنے 1-2 حوالے جو ہے یہ پیش عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلی کتاب یہ تفسیر، اس کا نام اصل تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اس کا دوسرا نام جو ترجمہ کیا گیا وہ آثار حیدری ہے۔ اس کے اندر خداوند تعالیٰ کی حدیث قدسی موجود ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور میں دوسری بھی کتاب یہ شیخ صدوق کی اکمال الدین و تمام النعمت بھی آپ کے سامنے جو ہے دکھا، ان دونوں کے اندر یہ موجود ہے
کہ حدیث قدسی ہے، خدا کہتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی لیکن محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دی تو اس نے جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی بھی نہیں دی، لیکن جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، محمد رسول اللہ کی گواہی دی، لیکن علی ولی اللہ کی گواہی انہوں نے نہیں دی، تو جیسا کہ انہوں نے لا الہ کو بھی رد کیا اور محمد رسول اللہ کو بھی رد کیا، اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کی بھی گواہی دی، محمد رسول اللہ کی گواہی بھی دی، علی ولی اللہ کی بھی گواہی دی، لیکن جو باقی آئمہ 11 ہیں ان کی گواہی انہوں نے رد کی، تو انہوں نے لا الہ بھی رد کیا، محمد رسول اللہ بھی رد کیا اور علی ولی اللہ بھی رد کیا۔ اس لیے میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جب اس حدیث کی روشنی میں اور اس کے علاوہ اصول کافی فروع کافی کے اندر یہ معصوم کا ارشاد ہے کہ آپ قنوت اور تشہد کے اندر وہ پڑھیں جو آپ کو اچھا لگے، جو آپ کو اچھا لگے، اور پھر معصوم فرماتے ہیں ہم یہ چیز متعین نہیں کرتے، کیونکہ اگر متعین کریں گے تو ایسا زمانہ آئے کہ آپ کے اوپر تلوار آ جائے تو اس وقت آپ جو ہے اس میں تھوڑا سا تقیتاً جو ہے، کیونکہ آج کل زمانہ تقیہ کا نہیں ہے، وہ زمانہ تھا جو تقیہ کا تھا۔ تو آج یہ میں آپ کو عرض کروں، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو صرف شہادات نہیں پڑھتا بلکہ اس طریقے سے پڑھتا ہوں کہ بسم اللہ و باللہ والحمد للہ وخیر الاسماء کلہا للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ واشہد ان فاطمہ بنت محمد عصمت اللہ القبرا سیدۃ نساء العالمین الحسن والحسین خیر خلق اللہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد وحسن ابن علی والقائم الحجت صلوات اللہ وآئم الہدا۔ تو میں اس طریقے سے حکم امام کی روشنی میں، حدیث قدسی کی روشنی میں، یہ میں جو ہے یہ نماز کے اندر جو تشہد پڑھتا ہوں وہ اسی طریقے سے پڑھتا ہوں، اور کیوں معصوم نے فرمایا، اور شہادت ثالثہ جو مقدسہ ہے یہ تو عام ہے، یہ معصومین کے ایک ایک فرمان کے اندر جو ہے یہ موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب ایک چھوٹا سا جو ہے وہ شارٹ بریک کرتے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ جی ایک چیز میں آپ جی کو اور دکھانا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ یہ مقصرین اور غالی بھی یہ ہے اور مقصر بھی ہے۔ غالی اس کو کہتے جو نہ ہو وہ اس کی دعویٰ کرے تو وہ غالی ہے۔ اب جیسے نائب امام کی دعویٰ کرنی یہ غالی ہے۔ امام کے مسند پر بیٹھ گئے
یہ غالی ہے. تو مقصرین اور غالین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ چند سالوں سے ہے اور یہ آج کے حالات حاضرہ کے حساب سے یہ بہت اچھا آپ نے ایک موضوع اٹھایا. یہ آج سے چلی ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ایران کے اندر جو ہے یہ نہیں ہے, ایران کے اندر یہ چیز نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے میں آپ کو جو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان کی چیز نہیں ہے. یہ میں اپنی سند ایران سے جو یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ پاکستانی سند نہیں ہے اور یہ میں نے ایران سے الحمدللہ ایران سے میں نے 7 سال جو ہے یہ وہاں سے یہ میں آپ کو بتاؤں. یہ حوزہ علمیہ آل ائمہ علیہ السلام یہ قم المقدس اور اشہد المقدس دونوں میں یہ مدرسہ ہے. اور ان کے بانی جو تھے وہ تھے محمد شیرازی صاحب, جن کو آیت اللہ محمد شیرازی جو کہتے ہیں. یہ ان کی مہر ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ آیت اللہ کا جو ہے نام لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں رئیس الادارہ آیت اللہ سید محمد شیرازی, یہ ان کی سائن بھی ہے اور ان کا ٹھپا بھی ہے, ان کی مہر بھی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے استاد محترم تھے وہ تھے صادق شیرازی صاحب, یہ ابھی بھی حیات ہیں, یہ ہمارے استاد محترم تھے. اور ان کے علاوہ جو تیسرے ہمارے استاد تھے محمد علی طباطبائی, یہ انہوں نے یہ میں اس لیے جو ہے آپ کو میں نے دکھائی کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے پاس مرکز ولایت والوں کے پاس جو مولوی ہیں انہوں نے ایران سے سندیں نہیں حاصل کی, یہ ادھر انہوں نے ان کو علامہ جو ہے وہ بنا دیا ہے. تو میں نے آپ کو وہ سند بھی دکھا دی کہ الحمدللہ ہم ایران سے جو ہے وہ 7-8 سال پڑھ کے وہ جو آپ کے ان کو آیت اللہ کہتے ہیں, ہم تو ان کو مولانا کہتے ہیں, آپ آیت اللہ کہیں, جو کہیں امام کہیں وہ آپ کی مت. یہ ہمارے استاد تھے, یہ مرجع جو وقت تھے, ان کی تقلیدیں کی جا رہی ہیں. تو انہوں نے یہ سند ہمیں دی. تو اب یہ واضح ہوا کہ مرکز ولایت سید قبلہ جانی شاہ جو ہمارے سربراہ ہیں, ان کے علماء بورڈ کے اندر جاہل نہیں بیٹھے, ان کے اندر عالم بیٹھے. اور ہم ان مقصرین علماء کو چیلنج دیتے ہیں کہ جو قبلہ جانی شاہ نے جو بھی چیزیں پیش کی ہیں آپ ان کو رد کیوں نہیں کرتے, آپ ان کی مخالفت کریں, یہ ہے آپ رد کریں یا ہم سے مناظرہ کریں, ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں. تو قبلہ یہ کہتے ہیں کہ ایرانیوں نے یہ نہیں لکھا, یہ پاکستانیوں نے لکھا ہے. اب دیکھیں یہ پہلی کتاب جو میرے اچھا علامہ صاحب ایک کوسچن ہمیں موصول ہوا ہے یہ کہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, فیس بک یوزر ہیں اور ہمارے جو ہے وہ مرکز ولایت کے حوالے سے بھی انہوں نے کوسچن ایک کیا ہے کہ ولایت کی معنی کیا ہے, امامت و ولایت میں فرق کیا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو ولایت ہے یہ پہلی بات تو منصب خداوندی ہے, کیونکہ امامت جو منصب خداوندی نہیں ہے,
خدا نہ امام ہے اور خدا نہ رسول ہے، لیکن خدا ولی ضرور ہے۔ تو یعنی ولایت اتنا بلند منصب ہے کہ یہ منصب خداوندی ہے، اور اس منصب خداوندی میں جو ہے ولایت میں، اس میں خدا بھی ہے، رسول بھی ہے، اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ لغت کے اندر ولایت کی کم سے کم 35 معنی لکھی ہوئی ہیں، لیکن جو اس کی اہم معنی ہے وہ ہے تصرف بے اولا رکھنے والا، یعنی کہ ہم پر وہ کلی اختیار رکھتا ہے۔ ولی اگر یہ کہہ دے، اور یہ جو امامت ہے یہ خدا اپنے مخصوص بندوں کو جو ہے وہ عطا کرتا ہے، تو ولایت جو ہے وہ عظیم ہے۔ یہ ولایت امامت سے بلند ہے کیونکہ یہ خداوندی منصوبہ ہے، اور جو امامت ہے یہ خداوند تعالیٰ اپنے بندوں کو جیسے نبوت عطا کرتا ہے، جیسے خلافت عطا کرتا ہے، جیسے جو ہے وہ وصایت خدا عطا کرتا ہے، اسی طریقے سے جو ولایت جو ہے یہ بھی خداوندی ایک منصب ہے، امامت بھی ایک منصب ہے۔ تو ولایت کی معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ تصرف بی اولا، جو ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ تصرف رکھے تو اس کو ولی کہتے ہیں۔ علامہ صاحب ابھی ہمارا ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے بس ہمارا ایک پروگرام کا اختتام ہونے والا ہے، تو بس چند الفاظ جو آپ پیغام وغیرہ دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کہ مولا کے ولایت کے حوالے سے، تو وہ دے دیں تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ کوئی پھر سیکشن ہوگا تو جی آپ سے میرا یہ جتنے بھی سننے والے ہیں وہ چاہے مرکز ولایت کے ممبران ہو یا نام نہاد شیعہ ہو، سب کو یہ میرا پیغام ہے کہ جیسے خدا کی توحید کا اقرار اوجب ہے، لازم ہے، اسی طریقے سے رسالت پیغمبر کا اقرار لازمن ہے، اور اسی طریقے سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کا اقرار جو ہے وہ لازمن ہے۔ یہ صرف ادھر پاکستان سے نہیں بلکہ جو ایران کے علماء کرام ہیں انہوں نے بھی اسی موضوع کے تحت کئی کتابیں تحریر کی ہے، اور اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ جو ہے تو بس آخری جو میرے الفاظ ہیں وہ ان مقصرین کے لیے ایک ہدایت کا اگر یہ چشمہ سر چشمہ بنے تو میں خدا سے دعا کروں گا کہ دوستو، آپ کہتے ہیں کہ سید قبلہ جانی شاہ اور ان کے جتنے بھی مرکز ولایت امیر المومنین والے ہیں یہ نصیری ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم جتنے بھی مرکز ولایت علی والے ہیں خدا کی وحدانیت خالص پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس کی کیا شرح ہے، کیا ترجمہ ہے، وہ سننے والے خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو خدا کی وحدانیت پر ہمارا یقین ہے، ہم اس خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں مانتے، پاک پیغمبر کو اس کا رسول مانتے ہیں اور اس کا نبی مانتے ہیں اور معصوم مانتے ہیں، حاضر ناظر مانتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہم جس ولایت کے قائل ہیں وہ ولایت ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت ہے۔ ہم ان سے ہٹ کر کسی بھی انسان کو ولی فقیہ نہیں مانتے، کوئی ولی فقیہ نہیں ہے، صرف ذات معصوم ولی ہے، وہی ولی فقیہ ہے۔ کوئی بھی غیر معصوم جو ہے ولی فقیہ نہیں ہے۔ ہم نہ ان کو ولی فقیہ مانتے ہیں، ہم نہ ان کو
نائبین معصومین علیہ السلام مانتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں ولی فقی لازمن ہے تو جیسا کہ ہمارے جو سربراہ ہیں قبلہ جانی شاہ، انہوں نے آپ سے سوال کیا ہوا ہے کہ اپنے ولی فقی سے پہلے بتائے کہ خمینی صاحب سے پہلے بتائے پہلا ولی فقی کون تھا، جی اور یہ جو ہے اس کے بعد جو آپ نے بنایا ولی فقی خامنائی، تو ان سے پہلے خمینی سے ولی فقی اتنے عالم تھے، اتنے جو ہے یہ بڑے بڑے تھے، پھر ان کو ولی فقی کیوں نہیں ماننا؟ ہاں ہم فقی مانتے ہیں جناب حبیب ابن ملاحر کو، ایسوں کو ہم ولی فقی مانتے ہیں، ہم ان کو بھی ولی فقی نہیں مانتے، صرف فقی مانتے، یہ بھی صرف فقی ہے۔ جناب جعفر یہ فقی تھے، ابو حمزہ سمالی یہ فقی تھے، حبیب ابن مظاہر یہ فقی تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت بہترین جو ہے وہ ایک فرموداد معصومین علیہ السلام کے علم کی روشنی میں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا جو مین عنوان ہم نے جو رکھا ہے آپ کے سوالات اور فرموداد معصومین علیہ السلام کے علم کی روشنی میں جوابات دیے جائیں گے، کیونکہ ہم معصومین علیہ السلام کے فرمودات کے قائل ہیں، ہم انہی پہ اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ہم انشاءاللہ سب چیزوں یہ جو ہے وہ جوابات جو جتنے بھی ہمارے ناظرین ہمارے سے کوسچن کوئی بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے ہمارے مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کے جو علماء خطبہ بورڈ ہے ان کے علماء کرام آپ کو جوابات جو ہے وہ معصومین علیہ السلام کے فرموداد کی علم کی روشنی میں سے دیں گے۔ اور میں اپنے ناظرین سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری ویب سائٹ ہے www.mwapsindh.com۔ یہ ویڈیو ریکارڈڈ آپ کو کچھ ٹائم کے بعد ویب سائٹ پہ بھی مہیا کی جائے گی۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے مرکز ولایت علی سندھ کے نام سے، اس میں بھی یہ ویڈیو موجود ہوگی۔ آپ اس کو جو دوست ہمارے جو ناظرین نہیں دیکھ سکے یہ لائیو ہمارا سیکشن، تو وہ انشاءاللہ کچھ ٹائم کے بعد یہ لائیو سیکشن دیکھ سکیں گے۔ اب میں علامہ صاحب آپ سے اور اپنے دیکھنے والے سبھی مومنین سے اجازت چاہتا ہوں کہ مولا نے چاہا تو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ سیکشن کریں گے، لائیو سیکشن کریں گے ہم کسی اپنے علماء خطبہ بورڈ کے کسی اور ممبران کے ساتھ، تو پھر جو بھی کوسچن وغیرہ ہوں گے تو انشاءاللہ ان کو ہم فرموداد معصومین علیہ السلام کے علم کی روشنی سے دیں گے۔ والسلام۔ آپ کی بھی مہربانی جی کہ آپ نے مجھے جو ہے موقع دیا۔ میں ایک ناجیز بندہ، ایک خادم اہل بیت ہوں، میں نے کبھی عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، جی میں ایک ادنا سا فقیر ہوں۔ یہ آپ کی مہربانی، الحمدللہ یہ مجھے فخر حاصل ہے کہ میں بے سند نہیں ہوں بلکہ پاس سند۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی مہربانی۔ یا علی۔ والسلام یا علی۔